वीडियो पे क्लिक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आप एक मुतजस्सिस और बाशऊर इंसान हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके जहन में कौन से सवाल हैं। वो सवाल ये हैं कि आखिर इंसान कैसे इतना बहादुर हो गया कि उसने खुदा की मौत का ऐलान कर दिया। उसकी जुर्रत कैसे हुई, कौन सा इल्म था, कौन से अवामिल थे कि जिसने मजबूर किया हमारी तारीख के दो ज़हीन तरीन इंसानों को कि वो खुदा की मौत का ऐलान करें। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी सवाल आपके जहन में है वो ये है कि क्या इस्लाम में बताया जाने वाले खुदा यानी कि अल्लाह तबारक व तआला क्या वो भी मर चुका है। सलाम दोस्तों, नए दोस्तों को खुश आमदीद। मेरा नाम फराज सिद्दीकी है। पेशे के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ, अमेरिका में रहता हूँ और ये चैनल कुछ अर्से पहले स्टार्ट किया ये सोच के कि एक आम इंसान को तारीख़, मज़हब, इल्हाद और फ़लसफ़े के बारे में आम ज़बान में बग़ैर किसी बदतमीज़ी के मालूमात फ़राहम की जाए ताकि मैं और वो हम मिलकर उस हकीकत तक पहुँच सकें जो शायद कहीं खो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि ये दो लोग थे कौन। पहले का नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। ये एक पागल फ़लसफ़ी था जिसने खुदा की मौत का ऐलान कर दिया। अब दूसरा था एक बूढ़ा साइंसदान जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन, जिसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने खुदा को हमारी ज़िंदगियों से या कम से कम हमारी किताबों से निकाल बाहर किया। तो पहले बात करते हैं फ्रेडरिक नीत्शे पे। नीत्शे पैदा हुआ 1844 में और मरा 1900 में, यानी कि सिर्फ 55 साल की उम्र पाई। दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो नीत्शे एक इंतहाई नाकाम इंसान था। तमाम उम्र वो बहुत गरीब रहा, तमाम उम्र वो एक के बाद एक बीमारियों से लड़ता रहा, तमाम उम्र वो तन्हा रहा। ना ही उसको शोहरत मिली, ना ही उसको मोहब्बत मिली। जिस औरत से उसने मोहब्बत की उसने उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया। लेकिन आज नीत्शे हर फ़लसफ़े जानने वाले को बहुत पसंद है। यानी अगर आप फ़लसफ़ा पढ़ते हैं और ये कहें कि आपको नीत्शे से इख्तिलाफ़ है या आप उसको पसंद नहीं करते तो ये बहुत अजीब बात है। सिर्फ दूसरा फ़लसफ़ी जिसको ये एजाज़ हासिल है उसका नाम है इमैनुअल कांट। तो नीत्शे ने ये ऐलान किया कब? नीत्शे ने ऐलान किया 1882 और 1883 में छपने वाली अपनी दो किताबों। पहली द गे साइंस, ये गे वो वाला होमोसेक्सुअलिटी वाला गे नहीं है, गे का मतलब होता है खुशी, तो खुशी की साइंस आप कह सकते हैं। और दूसरी किताब 1883 में जो आई थी उसका नाम था द स्पोक ज़राथुस्त्रा, ज़रतुश्त ने कहा। इन दो किताबों को कोई पजीराई नहीं मिली, किसी ने उसकी आवाज़ पे कान नहीं धरा, एक धेला उसने नहीं कमाया और नीत्शे गुमनामी की मौत ही मरा। जब उसके लेक्चर्स मशहूर हुए तब तक वो पागल हो चुका था। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नीत्शे यहाँ तक पहुँचा कैसे। इसके लिए आपको उसकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि वो एक बहुत मजहबी घराने में पैदा हुआ था। जब वो टीनेजर था तो वो खुद भी एक पास्टर, पादरी, ऐसी कोई चीज़ बनना चाहता था उसके, लेकिन फिर वो हुआ नहीं, उसका जहन बदलता गया और फिर उसने पढ़ी फ़िलॉलजी। फ़िलॉलजी होती है ज़बान का इल्म। वो ग्रीक आर्ट का प्रोफेसर था। सिर्फ 24 साल की उम्र में उसको प्रोफेसरशिप मिल गई थी फ़िलॉलजी की। ये गलत बात है कि वो फ़िलासफ़ी पढ़ाता था, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसे फ़िलासफ़ी की जॉब नहीं मिली थी, वो उसकी काबिलियत इतनी नहीं थी। तो फ़िलॉलजी पढ़ाते हुए उसको क्या महसूस हुआ? जो भी अजीम अदब होता है वो अदब आपको इंसानी नफ्सियात के उन गोशों की तक लेके जाता है जहाँ पे इंसान के का यूँ कहिए अमल तश्कील पाता है। हमारे यहाँ मंटो इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि वो आपको ज़माने की वो कालक दिखाता है जो कि इंसानों के अमाल यानी कि उनकी हरकत, उनकी पसंद नापसंद के पीछे छुपी होती है। ग्रीक आर्ट, ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ड्रामा भी ऐसा ही है कि वो इंसान की नफ्सियात के बारीक तरीन पर्दों को भी उठा देता है और आपके सामने इंसानियत बिल्कुल नंगी होके आ जाती है। दूसरा काम उसने ये किया कि वो तारीख का बहुत अच्छा तालिब इल्म था। उस वक्त यूरोप में फ़ज़ा ऐसी थी कि लोग बहुत मजहबी थे, लेकिन वो मजहबी जंगों से तंग आए हुए थे। यानी नीत्शे के पैदा होने से सिर्फ 200 बरस पहले बड़ी बड़ी जंगें ख़त्म हुई थी। यूरोप तकरीबन 200-300 साल तक मजहबी जंगों में घिरा हुआ था। इसमें तो एक का नाम क्रूसेड भी है, जो उन्होंने कैथोलिक्स ने एक कथार्स एक होते थे ईसाई का सेक्ट, उनको ख़त्म किया था। उसको क्रूसेड कहा था उन्होंने, अपने ही हम मज़हबों को मारने के लिए। उसके अलावा 80 ईयर वॉर हुई थी। 80 साल तक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लड़ते रहे थे। फिर 30 ईयर वॉर थी जिसमें 80 साल तक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स जो थे वो लड़ते रहे थे। फिर नीत्शे के पैदा होने से सिर्फ 10 साल पहले तक स्पेनिश इंक्विजिशन जो थी वो जारी थी। ये मजहबी अदालत थी जो लोगों के अकायद को तोल के उनको सजाए मौत या बाकी सजाएं इस तरह की चीज़ें दिया करती थी। ऐसी अदालत मामून के ज़माने में मुसलमानों में भी थी, लेकिन उसका तज़किरा मैं फिर कभी करूँगा। तो ये सब नीत्शे का बैकग्राउंड था। वो मज़हब को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ चुका था, वो फ़लसफ़ा भी बहुत अच्छी तरह पढ़ चुका था, ज़बान का इल्म तो उसे था ही। अब उसने इस तमाम इल्म को यानी कि फ़लसफ़ा, ग्रीक ट्रेजेडी, ड्रामा वगैरह, तारीख़,
ان تین علم کو لے کے اور ساتھ میں جو اس کی زندگی کے حالات تھے کہ وہ تنہا تھا اور غریب تھا، تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں کرنے کو، تو اس نے ان چیزوں کا انتہائی باریک بینی سے مطالعہ کیا۔ وہ یہاں پہنچا کہ جو لوگ ہیں وہ انتہائی مذہبی ہیں، چرچ جاتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، جوش و خروش دکھاتے ہیں، عیسائیت کے علاوہ سب کو جہنم کا حقدار سمجھتے ہیں، یسوع کو ماننے کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی اصل زندگی میں حد سے زیادہ سیکولر ہیں۔ ان کا جو عمل ہے، ان کی جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، اس میں مذہب کی اہمیت وہ نہیں رہی، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ مذہب اب ایک بائنڈنگ فورس نہیں ہے۔ اب مذہب کے نام پہ وہ جوش و جذبہ تو اٹھائیں گے، لیکن وہ اس کے نام پہ تلواریں لے کے نکل نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے۔ مذہب ان کو سود لینے سے نہیں روکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام، عیسائیت، یہودیت سب میں سود حرام ہے، لیکن عیسائیوں نے بعد میں اس کو حلال کر لیا۔ دوسرا کام ایک یہ ہوا کہ انلائٹنمنٹ اب بڑھتی جا رہی تھی۔ انلائٹنمنٹ کا جو آغاز ہے وہ اسکالرز نے مقرر کیا ہے 1650 میں ہم کہتے ہیں کہ انلائٹنمنٹ شروع ہوئی تھی۔ نیچے ہے 19ویں صدی کے آخر میں، یعنی کہ 1844 میں پیدا ہوا ہے، تو اس وقت تک انلائٹنمنٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ انسان نے اپنے ریزن کو سوچنا شروع کر دیا تھا، انسان نے بائبل کو خدا کا کہنا چاہیے کہ کلام تو مانا، لیکن اس پہ سوال اٹھانے کی ہمت اب اس میں پیدا ہو گئی تھی۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا کہ اب یورپین لوگ جو ہیں وہ سیکولر ہوتے جا رہے ہیں، مذہب کا نام لیتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، لیکن اپنے آپسی لین دین میں، روزمرہ کے کاموں میں وہ سیکولر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اعلان کر دیا کہ خدا مر چکا ہے، God is dead and we killed him، خدا مر چکا ہے اور اس کے قاتل ہم ہیں۔ یہ اس نے خوشی کا نعرہ نہیں لگایا، یعنی کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، یہ اس نے خدا کی موت کا نوحہ پڑھا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جب ریزن ابھی آ رہا ہے، مذہب خدا مر چکا ہے، مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اب لوگوں کو خدا کی پرواہ نہیں رہی، تو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ مذہب کو دیس نکالا ملے گا، نکال دیا جائے گا معاشرے سے، اور پھر مادیت پرستی انسان کو جکڑ لے گی۔ اخلاقیات کی بنیاد ماڈرن یورپ میں بلکہ آج تک مذہب میں مانی جاتی ہے۔ جب مذہب ہی ختم ہو گیا تو پھر اخلاقیات کہاں سے آئے گی؟ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کو ہم نے مار دیا، اب اخلاقیات کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، اب ہمیں ہی اپنی اخلاقیات بنانی ہے۔ اس کے لیے اس نے کانسیپٹ دیا تھا جو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ ہوتا ہے، اوبر مینچ، یعنی کہ اوور مین۔ اوور مین کا سادہ سا مطلب یہ ہے انسان سے اوپر، اس کا مطلب سپر مین نہیں ہوتا۔ مقصد اس کے کہنے کا یہ تھا کہ انسان اب اس قابل ہو گیا ہے انلائٹنمنٹ کے بعد، ریزن اور سائنس کے بعد، کہ وہ اپنی اخلاقیات خود طے کرے۔ مذہبی اقدار، آخرت کا تصور، نیکی اور بدی کا تصور اب اسے اچھائی کرنے پہ آمادہ نہیں کرے گا۔ جو بھی جنت میں ہے عیسائیوں کی، اس کی وجہ سے وہ نیکی کرنے سے کو پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ جو بھی حوریں وغیرہ مل رہی ہیں مسلمانوں کو، اس کی وجہ سے وہ نہیں کریں گے۔ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، اینیکڈوٹس، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ تو ابھی بھی ہر جگہ یہ کرتے ہیں، مذہب کے نام پہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو دیکھ کے نیچے نے اعلان کیا کہ سوسائٹی میں سیکولرزم، مادیت پرستی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اب مذہبی ہیں صرف نام کے، اور یہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ مطلب the God is dead and human beings have killed him۔ اب آتے ہیں دوسرے انسان کی طرف جس کا نام تھا چارلز ڈارون۔ یہ پیدا ہوتا ہے 1809 میں، نیچے سے بڑا تھا لیکن ان دونوں میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ 1809 میں پیدا ہوتا ہے چارلز ڈارون اور 1888 میں انتقال کر جاتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے کامیاب انسان تھا، کھاتے پیتے گھر میں پیدا ہوا، بلکہ اچھا خاصا امیر تھا۔ شہرت، دولت، عزت سب اس کو ملی، شادی، بچے سب اس نے دیکھا، اور ایک بھرپور زندگی گزار کے وہ اپنی موت سے ہمکنار ہوا۔ لیکن اس نے ایک بہت عجیب کام کیا۔ اس نے یہ کیا کہ اس نے خدا کو مار دیا۔ کیسے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یہ تھوڑا سا سٹل ہے، تو میں آپ سے تھوڑی توجہ چاہوں گا اگلے 5-6 منٹ کے لیے۔ اس نے جب اپنی تھیوری آف ایولیوشن دی تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے زندگی کی پیدائش کا ایک طریقہ کار بتا دیا۔ اس سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے، مطلب مسلمانوں میں ابن مسکویہ بہت مشہور عالم گزرے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے وہ کیچڑ سے اور پرندوں سے اور پودوں سے اور جڑی بوٹیوں سے، کیڑے مکوڑوں سے بڑھتا ہوا آگے بڑھا ہے، لیکن ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ بلکہ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب جو ہے وہ بحث ہو رہی تھی انگلینڈ میں تھیوری آف ایولیوشن کو لے کے، تو الزام ایک اس پہ یہی تھا کہ یہ تو محمدن
تھیوری ہے یہ تم ہم پہ کیوں لاگو کر رہے ہو ڈارون؟ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ مسلمانوں سے چرا کے یہ بتا رہا ہے. تو ڈارون نے یہ کیا کہ اس نے زندگی کی پیدائش کا آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا جو کہ ٹیسٹیبل ہے، ویریفائبل ہے. ان دو چیزوں کے ساتھ تھیوریز تو آپ کچھ بھی بنا لیں، لیکن جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. تو اس نے ایک ایسی تھیوری دی آپ کو. اس سے ہوا کیا؟ دیکھیے، جو بھی خدا ہیں دنیا میں، جتنے بھی خدا ہیں پہلے تھے آج تک، ابھی تک جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ تقریباً 2500 سے 2700 2800 تک ایسی ہستیاں جن کو خدائی کا درجہ دیا گیا. ان میں ایک بات کامن ہے اور وہ ہے تخلیق. کوئی بھی خدا اگر وہ کچھ خلق نہیں کر رہا تو وہ خدائی منصب کا اہل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دوبارہ بتا دیتا ہوں، تخلیق کے بغیر کوئی خدا نہیں ہو سکتا. تو جب ڈارون نے یہ بتا دیا کہ زندگی ایسے تخلیق ہوئی ہے، حیات ایسے آئی ہے، ایسے ڈیولپ ہوئی ہے، تو پھر انسان مخلوق نہیں رہا. جب وہ مخلوق نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق بھی نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ جب انسان سے اس کا خلق کیا جانا چھین لیا گیا تو پھر خالق کیسا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ بھائی اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، میں آپ کو ایک تصویر دکھاؤں اور آپ اسے بڑے امپریس ہوں، لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو فوٹوگراف ہے، تو آپ کبھی بھی مجھے خالق نہیں مانیں گے. آپ کبھی نہیں مانیں گے کہ میں نے اس کو بنایا ہے. مطلب اٹس ناٹ پاسبل. تو اسی طرح جب یہ کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، انسان دیکھ رہے ہیں، چرند پرند دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تو ایولیوشن سے ہوا ہے. یہ تو ایک خدا اگر اس کو کہا جائے وقت، یعنی کہ اندھا بہرا وقت اور اندھے بہرے کائناتی قوانین اور صورتحال یعنی کہ ماحول، اس کی وجہ سے تخلیق ہو گئی. تو پھر ہم خدا کو کیوں مانیں گے؟ ہم کیوں اپنی زندگی پہ پابندیاں لگائیں گے؟ کیوں ہم رسولوں کی بات مانیں گے، علماء کی بات مانیں گے، پادریوں کی بات مانیں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو تھیوری آف ایولیوشن نے خدا کو نکال کے باہر پھینک دیا، اور اس کے ساتھ ہی مذہب بھی باہر چلا گیا. اس کے ساتھ ہی حلال، حرام، اچھائی، برائی، یہ سب ختم ہو گئی. یہ سب مین میڈ ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں کہ حلال حرام آپ کوئی چیز نہیں ہے، اچھائی برائی کوئی چیز نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر مذہبی افراد اور مذہبی اسکرپچر یعنی کتابوں کی اجارہ ختم ہو گئی. اب انسان فیصلہ کرے گا کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. پہلے جو ہے وہ سیکس کرنا برا تھا باقی زیادہ لوگوں سے، لیکن اب ایڈس کا علاج ہے، کانڈم ہے، تو اب میں کروں گا. اب مجھے کون روکے گا؟ پہلے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، سور کھانا منع تھا، لیکن اب بھائی اب تو میں کھاؤں گا، مزے کا ہوتا ہے. اس دا ایزیسٹ اینیمل ٹو گرو. سب سے زیادہ گوشت جو ہے وہ وزن کے حساب سے سور میں ہوتا ہے، تو اب ہم کھائیں گے. تو آپ اس کو سوچئے کہ اس کی وجہ سے ہی سود، سور کا گوشت، شراب، اس پہ سب چیزیں ہٹ گئیں. انسان آزاد ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنی اخلاقیات مرتب کرنے کے لیے. جب خالق نہیں ہے، جب مخلوق نہیں ہے تو خالق بھی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے؟ آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو ایک دونوں کی سمری دے دیتا ہوں. پہلے نیچا تھا جس نے یہ بتایا کہ چونکہ مذہبی لوگ، مذہبی جنگیں اور مذہب کی اجارہ داری کی وجہ سے انسان تنگ آ چکا ہے، ساتھ میں دوسری طرف سے انلائٹنمنٹ آ چکی ہے، ریزن سائنس آ چکا ہے، تو اب لوگ جو ہیں وہ سیکولر سے سیکولر ہوتے جا رہے ہیں. دوسری طرف ڈارون نے آ کے یہ بتا دیا کہ تم اگر سیکولر ہو رہے ہو تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کہ تم مخلوق تو ہو ہی نہیں، تم تو جیسے باقی جانور ایوالو ہو گئے، تم بھی ایوالو ہو گئے ہو اور تم باشعور ہو، بس اس میں اور کوئی بات تو ہے نہیں. اور یہ تھیوری ہزاروں دفعہ ویریفائی ہو چکی ہے. میں آپ کو ایک اور بات ہی بتا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ایولیوشن کے خلاف بات کرتے ہیں، جیسے قیصر احمد راجہ صاحب ہو گئے یا باقی افراد ہو گئے، وہ ہمیشہ 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 صرف یہ بتائیں گے کہ ایولیوشن کی تھیوری میں کیا کمیاں ہیں، کون سے سوال اس میں غائب ہیں، کون سے جوابات وہ دینے سے قاصر ہے، اور اس سے وہ انڈر دا ٹیبل یہ پروف کر دیں گے کہ اس کا مطلب ہے خدا ہے اور تخلیق درست ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. ایولیوشن کے غلط ثابت ہونے سے اسپونٹینیس کریشن درست ثابت نہیں ہوتی. مطلب بہت آسان بات ہے نا کہ آپ مٹی لے لیں، کیچڑ لے لیں، اس کو الگ الگ مرتبانوں میں رکھ دیں، اگر جو ہے وہ اگر اس میں سے ایک میں سے مکھی مچھر پیدا ہو جائیں، ایک میں سے کوئی چوہا بلی پیدا ہو جائے، ایک میں کچھ اور پیدا ہو جائے، تھیوری آف ایولیوشن ختم ہو جائے گی. تو ہمیشہ تخلیق یعنی خدا کی تخلیق کو ثابت کیا جاتا ہے ایولیوشن کی غلطیاں بتا کے. حالانکہ ایولیوشن کی غلطیاں سے صرف ایولیوشن غلط ثابت ہوتی ہے، اس سے کریشن ثابت نہیں ہوتی. کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو ٹیسٹیبل اور ویریفائبل ایویڈنس چاہیے جس کو آپ دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں اور اس کو ویریفائی کر سکیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کہ
کسی بھی تھیوری کا غلط ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ اس میں سے غلطیاں نکالیں. کسی بھی تھیوری، یا معاف کیجیے گا، کسی بھی تھیوری کے غلط ثابت ہونے کے لیے تو یہ بہت کافی ہے کہ آپ اس میں غلطیاں دکھا دیں، لیکن آپ کی اپنی تھیوری کا ثبوت کوئی دوسری غلط تھیوری نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنی تھیوری کا ثبوت خود دینا ہوگا. یعنی قرآن کی حقانیت کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ بائبل میں کرپشن ہے اور زبور میں کرپشن ہے اور اپنشد اور رامائن میں کرپشن ہے. نہیں، قرآن کو اپنی حقانیت کے ثبوت خود دینے ہوں گے. خیر، آگے چلتے ہیں. اب کیا ہوا؟ اب سب سے امپورٹنٹ بات جس کے لیے 15 منٹ سے آپ میری بات سن رہے ہیں کہ کیا اسلامی خدا بھی مر چکا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہاں، اسلامی خدا بھی مر چکا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں آٹومن امپائر کے بعد سے، تو مسلمانوں میں کبھی بھی کہیں بھی دین کو لے کے کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب آٹومن امپائر تھی، وہ لڑے تھی، کسی نے ان کی مدد نہیں کی. بیت المقدس جو فتح ہوا، برطانیوں نے فتح کیا، اس کے لیے فوج جو گئی تھی اس میں مسلمان سپاہی بھی تھے جو انڈیا سے گئے تھے. جو مکہ مدینہ فتح ہوا تو وہ بھی شریف مکہ جو مسلمان تھے انہوں نے بغاوت کی ان کے خلاف، عثمانیوں کے خلاف. اور آگے آئیے، تحریک خلافت ہوتی ہے تو افغانستان کے امان اللہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سب مسلمانوں کو انڈیا کے میرے پاس بھیج دو، کیونکہ ان کے برٹش سے مذاکرات چل رہے تھے. جب مسلمان پہنچتے ہیں 3 لاکھ یا 60,000 پتہ نہیں کتنے، ان سب کو خیموں میں رکھا جاتا ہے، سامان لوٹ کے نکال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے ہمارے افغانستان کو دیکھ لیں کہ جب وہ نکلا ہے وہاں سے، رشیا نکلا ہے جب افغانستان سے، اس کے بعد وہ آپس میں لڑتے رہے، ٹینکوں تک کی لڑائیاں ہوئی ہیں افغانیوں میں. ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ فرقے کے اوپر آپ کچھ بھی کروا لیں لوگوں سے، دین کہاں ہے؟ امت بھی کہیں نہیں ہے. غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، کشمیر میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، روہنگیا میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، تو کہیں بھی نہیں ہے. پھر آپ یہ براڈ اسپیکٹرم تھا. اب آپ پاکستان میں آ جائیے. کون سا گناہ ہے جو مذہبی لوگ نہیں کرتے؟ کون سی ایسی اخلاقی برائی ہے جو مذہبی لوگوں میں نہیں ہے؟ یعنی جتنی لمبی داڑھی ہے، سجدے کا نشان ہے، لیکن چور بازاری ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، سب کچھ وہی ہے. تو ہمارا بھی وہی حال ہے کہ مذہب کے نام پہ ہم گردنیں کٹوا دیں گے، گردنیں کاٹ بھی دیں گے، لیکن اس پہ عمل نہیں کریں گے. ہمارا فائدہ سب سے زیادہ ضرورت ہے ہماری. اپنے فائدے کے لیے ہم ہر حکم پہ عمل کر دیں گے. یعنی ایک ٹرم ہوتی ہے شرعی ہیلہ، جس کی وجہ سے علماء جو ہے ہر چیز حلال کر لیتے ہیں. تو ویسے ہی اب یہ شرعی ہیلہ علماء کے پاس سے عام مسلمانوں کے پاس بھی آ گیا کہ ہم بھی ہر چیز اپنے لیے حلال کر چکے ہیں. تو ہمارا جو کہنا چاہیے کہ کانسیپٹ ہے خدا کا وہ موجود ہے، لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ اس کے بالکل خلاف ہے. ایک آخری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ رمضان آتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اس میں جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں؟ خاص طور پہ کاروباری لوگ منہ بھر بھر کے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن کس کو معلوم ہے کہ چاروں جو ہمارے امام ہیں سوائے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، تینوں اماموں کے نزدیک جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اور یہ مکروہ ایک بنائی ہوئی ٹرم ہے، اسلام قرآن حدیث کی ٹرم نہیں ہے، یہ فقہ حنفی کی ٹرم ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں مکروہ ہوتا ہے. لیکن باقی جو تینوں امام ہیں، امام حنبل، امام مالک اور امام شافعی، ان سب کے نزدیک جھوٹ بولنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو اس کا کفارہ دینا ہے. لیکن کیا یہ ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اسلامی خدا بھی مر چکا ہے. یعنی خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے، اس کی بنائی ہوئی جنت اور دوزخ ہمارے یقین نہیں ہے. زبانی یقین ضرور ہے اور آنسوں سے بھی نکل آتے ہیں قوالی سن کے، لیکن عمل بالکل بھی نہیں ہے. جو عبادت کی جو تعریف فلسفے میں کی جاتی ہے وہ ہے پریفرنس. یعنی آپ کسی بھی عبادت کو یا اخلاقی حکم کو آپ سپرسیڈ رکھیں اپنی کہنا چاہیے خواہش کے اوپر. وہ کہاں ہے؟ 99.99% لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. جب میں بہت اچھا مسلمان تھا تو میں بھی ایسا نہیں تھا. تو اسلامی خدا بھی انفارچونیٹلی وفات پا چکا ہے، اور اس کو بھی ہم ہی نے مارا ہے، اس کے مارنے والا کوئی اور نہیں ہے. جیسے پہلے نیچے کے زمانے میں آج سے 200 برس کے آس پاس جب عیسائیت جو تھی بس وہ نام کی موجود تھی، تو آج اسلام بھی بس نام کا ہی موجود ہے. ہمارے ڈوز ڈونٹس وہ ہمارا فائدہ ڈیفائن کرتا ہے، ہمارا مذہب ڈیفائن نہیں کرتا. تو جس طرح انلائٹنمنٹ نے آ کے، سیکولرزم نے آ کے، مادیت پرستی نے آ کے اور تھیوری آف ایولیوشن نے آ کے یورپ سے خدا کو نکال دیا تھا، مذہب کو نکال دیا تھا، آج وہ بس ایک نام کے طور پہ باقی ہے. بالکل ویسے ہی ہمارے اسلامی ملکوں سے بھی دین ایسے ہی جا رہا ہے انتہائی تیزی سے. شاید ہم اپنی زندگیوں میں یہ نہیں دیکھیں گے، لیکن ہمارے بچے یقیناً ایک ایسی فضا میں سانس لیں گے جو کہ بالکل سیکولر ہوگی. وہ اچھی ہوگی یا بری ہوگی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ بہرحال خدا اور اسلام سے خالی ہوگی.
کچھ دنوں میں ملاقات ہوتی ہے دوبارہ. پسند آئے تو لائک سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا, آپ کے سوالوں سے مجھے بھی سیکھنے کی, پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق ملتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کوئی بات بری لگی ہو تو بہت معذرت. ملتے ہیں کچھ دنوں میں. اللہ حافظ.